ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हमने इंसानी हकूक़ के सफ़र की कहानी का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज हम इसी सिलसिले की एक और कहानी पे बात करेंगे और इंसानी हकूक़ के आज के जो सफ़र की कहानी है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसकी डेट है डिक्लेरेशन की 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1948। इस डिक्लेरेशन से पहले जो इंसानी हकूक़ का डिक्लेरेशन हुआ, इससे पहले जो कोरिया के हालात थे वो क्या थे। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ज़्यादा पीछे ना भी जाए तो 1910 में हमें ये मिलता है कि जापान ने अपनी बादशाहत को जो एक्सटेंड किया और एनेक्स किया तो कोरिया को उसने शामिल किया और फिर अपनी जो एनेक्सेशन में अपनी जो करप्ट सियासी शराफिया थी अपनी पैदा की हुई वो वहाँ पे बिठा दी और फिर उसी की नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे चली तान के 1945 में जाके एक तबका जो था वहाँ पे जो कि दानश्वर तबका था, जैसे सहाफ़ी हजरात हैं, जैसे वकला हजरात हैं, जैसे इसातिज़ा हैं, जैसे वो सोचने वाले जहन और सोचने वाले दिमाग कि ये बादशाहत है, ये क्यों हमें हमारे हक से महरूम कर रखा है इन्होंने, और ये जो करप्ट सियासी शराफिया है इन्होंने हमारे हक से क्यों महरूम कर रखा है। और उन्होंने फिर 1945 में एक जिद्दोजहद करना शुरू की और इस तरह जो कोरिया है वो डिवाइड हुआ दो हिस्सों में। एक साउथ कोरिया जिस पे सख्त कंट्रोल रहा करप्ट सियासी अशराफिया का, और एक तरफ वो जो नॉर्थ कोरिया बना जिसमें जो है वो पढ़े लिखे लोग, जो सूझबूझ वाले लोग थे, उन्होंने इंसानी हकूक की स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। और इससे पहले का जो नजर आता है हमें वो हालात तकरीबन वही थे जो हमारे यहाँ हालात हैं कि जो कोरिया जो जापान का बादशाह था उसकी अकीदत में फिल्में बनाई जाती थी, नगमे पढ़े जाते थे। जिस तरह हमारे यहाँ जो वजीर आज़म है उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वजीर आज़म के खिलाफ बात नहीं करनी, ये खुदा का नायब होता है। 1907 में अगर आपको याद हो तो एक शरीयत बिल भी पास होने के करीब था जब खुद को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने वाला था एक शख्स, नवाज शरीफ हमारे सामने है, जिसके बाद वो खैर उसकी हुकूमत चलता बनी और उसके बाद वो 99 में ख़त्म हो गया। तो ये एक पहलू है। इसी तरह जो जापान का बादशाह था उसके मुतल्लिक कहा जाता था कि इसकी आपने बात नहीं करनी। फिर वहाँ पे इस्तेसाल था, मजदूरों का इस्तेसाल था, किसानों का इस्तेसाल था, इसातिज़ा का इस्तेसाल था। उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेसाल है, मजदूरों का इस्तेसाल है, किसानों का इस्तेसाल है, इसातिज़ा का इस्तेसाल था। और फिर इसके साथ साथ वो सेक्स स्लेवरी थी वहाँ पे जो कि करप्ट सियासी शराफिया ने वहाँ पे शुरू की हुई थी। सेक्स स्लेवरी का एक बहुत बड़ा एक डेन था कह लें। जैसे हमारे यहाँ है, अगर आप देखें तो करप्ट सियासी शराफिया के जो लोग हैं ये आपको बहुत बड़े जो सेक्स एक अब तो इंडस्ट्री बन चुकी है हमारे यहाँ। अल्लाह की पनाह और अल्लाह बचाए। और अगर आप देखें, आप गूगल पे जाके देखें, आप सर्च करें तो आपको पता चलता, आप रिपोर्ट्स पढ़ें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन की, तो फिर आंखें खुलती हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रॉथल हाउस हैं या हमारे यहाँ जो इस तरह के कामों में लोग मुलव्वस हैं वो किस तरह वो वही हैं जो 1% करप्ट सियासी शराफिया के लोग हैं। बहुत सारे लोगों के अपने स्कैंडल सामने आए, हमने देखा, आप भी जानते हैं। आप एक क्लिक करें तो आपके सामने वो खुल जाएंगे, उस पर क्या और बात करनी। तो यही हाल वहां पे था। अब
یہ سارے حالات تھے کہ جو خواتین تھیں وہ بیچاری مجبور تھیں، ان کے پاس جاب نہیں تھیں. جس طرح ہمارے ہاں جو خواتین ہیں مجبور ہوتی ہیں، تو اگر کسی کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے پاس جاتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. ہم نے دیکھی، اخبارات میں چھپی، وہ تصاویریں چھپی، وہ سٹوریز چھپی. کو جو خاتون ہمیں یہ جو چمبا ہاؤس ہے اس میں ایک خاتون جو تھی وہ جاب کی تلاش میں گئی تھی کہ ایک سیاسی پارٹی کی ورکر تھیں اور اس کے بعد ان کی لاش ملی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تھیں. اور یہاں پہ بھی اس طرح کے یہ جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی اسی طرح ملوث ہیں، جس میں خواتین کی تذلیل ہوتی ہے، ان کو سلیو بنایا جاتا ہے اور ان کو ایک طرح سے پوری ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. یہ وہ حالات تھے جو کہ کوریا میں تھے. تو جو دانشور حلقہ تھا، جیسے میں نے بتایا، صحافی، اساتذہ، یہ سب لوگوں نے مل کر پھر جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر انہوں نے نارتھ کوریا کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہیومن رائٹس کی سٹرگل تھی، انسانی حقوق کی جو جدوجہد تھی، وہ انہوں نے مکمل کی، اور وہ تمام جو استحصال ہو رہا تھا نارتھ کوریا کے اندر اس کو ختم کیا. یہ جو جدوجہد تھی یہ کم ال سنگھ کی قیادت میں انہوں نے کی، اور کم ال سنگھ جو ہے یہ وہ لیڈر ہے جس کی قیادت میں ساری قوم جو ہے وہ باہر نکلی، اور انہوں نے اس جدوجہد کو، جو انسانی حقوق کی جدوجہد تھی، انہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور پھر جب پایہ تکمیل کو پہنچی تو پھر یہ ڈیکلیریشن ہوا جو 15 اگست 1948 کو ہوا. اس ڈیکلیریشن کے 130 آرٹیکل ہیں. 130 آرٹیکل کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں کی نشست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے چیدہ صرف 2-3 آرٹیکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا دیکھیں، آرٹیکل 1 جو ہے انہوں نے کہا کہ ریپبلک ہوگا جو کوریا ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا. آرٹیکل 2 جو ہے وہ کہا the sovereignty shall reside in the people. وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرما دی تھی کہ تمام انسان برابر ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرو، تم میں سے ہر ایک رعی ہے، اور قیامت والے دن اس رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے حقوق ہیں، لوگوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنے. حقوق العباد کی بات کی. وہی حقوق العباد کی بات جو ہے وہ نارتھ کوریا کے اس ہیومن رائٹس کے ڈیکلیریشن میں ملتی ہے، جس میں کم ال سنگھ یہ کہتا ہے کہ سوورینٹی شیل ریزائڈ ان دا پیپل، کہ رائٹس آف پیپل آر دا رائٹس آف گاڈ، کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو. کتنی بڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین جب ان کو کہا گیا اور فرمایا گیا ان کے متعلق، تو یہ وہ رحمت العالمین ہے کہ جو صرف اپنی امت کے لیے ہی رحمت نہیں ہے بلکہ وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. اسی وجہ سے تو وہ رحمت العالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. کوریا کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈکلیریشن انسانی حقوق کا بنایا وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا اور کہا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. تو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دراصل اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرتے ہیں. اتنی بڑی تاکید کر دی حقوق العباد کی. پھر انہوں نے کہا، آرٹیکل 7 ہے اس ڈیکلیریشن کا، آل پبلک آفیشلز شیل بی سرونٹ ٹو دا انٹائر پیپل اینڈ ریسپانسبل ٹو دا پیپل، کہ تمام جو پبلک آفیشلز ہیں وہ ذمہ دار ہیں عوام کے سامنے. یہ وہ جواب دہی ہے، جس جواب دہی کا
جو ساری تاکید ہے وہ خطبہ حجت الوداع میں ملتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جو حکمران ہیں وہ جواب دہ ہیں اپنی عوام کو. تو یہ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر باقی آرٹیکل بھی سارے کے سارے دیکھیں گے تو سرچشمہ جو انسانی حقوق کا پھوٹتا ہے اور جو پورے عالم میں نظر آتا ہے، خواہ وہ روس ہو، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ فرانس ہو، خواہ وہ کوریا ہو، خواہ وہ ویتنام ہو، ہر جگہ جو انسانی حقوق کا سرچشمہ ہمیں ملتا ہے اور انسانی حقوق کی بات ملتی ہے، یہ سب کے سب سرچشمے وہیں سے پھوٹتے ہیں جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس قبل یہ فرما دیا تھا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو. تم لوگوں کے سامنے جواب دہ ہو، جو حکمران ہے وہ جواب دہ ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ ڈیکلیریشن ہوا اور اس ڈیکلیریشن کے بعد پھر تمام جو ہے وہ استحصال کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے نارتھ کوریا کی بنیاد رکھی گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں چل کے کہ نارتھ کوریا کا ایک دنیا میں کتنا بڑا مقام ہے. تو اگر اس وقت جو وہاں کے جو دانشور حلقے تھے وہ اگر یہ انسانی حقوق کی جد و جہد میں شریک نہیں ہوتے تو آج بھی وہی حالات ہوتے، وہی سیکس سلیوری ہوتی وہاں پہ، وہی جو ہے وہ برے حالات ہوتے، وہی غربت ہوتی، وہی افلاس ہوتا، وہی دکھ ہوتا، وہی درد ہوتا جو ہمارے ہاں ہے. جس طرح کمزور آدمی ہے وہ کیڑے مکوڑے ہے، وہاں بھی وہ کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا. تو اس انسانی حقوق کی جد و جہد جو کہ نارتھ کوریا میں نظر آتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم بھی جد و جہد نہیں کریں گے، جب تک پاکستان کے کروڑوں عوام، اس میں طلبہ، اس میں کسان، اس میں مزدور، اس میں میری بہنیں، اس میں نرسز، اس میں ڈاکٹرز، اس میں انجینئرز، سب مل جل کر جب 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف باہر نہیں نکلیں گے، تب تک ہم اس استحصال سے نجات نہیں لے سکتے جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، جو بیچاری اپنی عزتیں بیچنے کے اوپر مجبور ہے، جو جن کی بیچاری کی عزتیں لٹتی ہیں. ان کی عزتوں کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی جائے. 1% جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے وہی ذمہ دار ہے. لیکن جب تک پاکستان کے عوام، کروڑوں عوام مل کر اس 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف باہر نہیں نکلیں گے تو تب تک جو ہے وہ اسی طرح ہمارا استحصال ہوتا رہے گا، غریب کا استحصال اسی طرح ہوتا رہے گا، اس کا بجلی کا بل بڑھتا رہے گا، اس کا گیس کا بل بڑھتا رہے گا، اس کا جو چولہا ہے وہ اسی طرح بجھتا رہے گا، اسی طرح وہ فاقوں مرتا رہے گا. تو وہ کبھی بھی اپنی عزت کی زندگی نہیں جی سکے گا. عزت کی زندگی اگر جینا ہے تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا 25 کروڑ عوام کو کہ یہ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ جو چند 100 کے قریب لوگ ہیں، وہی چہرے بدل بدل کے، وہی انہی کی نسلیں اور وہی سارا اس ملک کے اوپر قابض ہے. جب تک ان کے قبضے سے ہم نے کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے قبضے سے ہم نے ملک کو نہیں نکالا اور عوامی حقوق اور جو انسانی حقوق ہے وہ 99% عوام کو ہم نے نہیں لٹائے تو تب تک جو ہے وہ صورتحال اس سے خراب ہوگی. نارتھ کوریا نے 1948 میں یہ فیصلہ کر لیا، یہ 2023 ہے، ہم کیوں نہیں فیصلہ یہ کر سکتے؟ روس نے 1917 میں یہ فیصلہ کر لیا، چین نے 1948 میں یہ فیصلہ کر لیا. اسی طرح باقی میں نے تمام جگہ جو انسانی حقوق کی جد و جہد تھی اس کے اوپر بات کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ شعور عطا فرمائے کہ ہم 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف اس طرح متحد ہو سکے. جب ہم 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گے جس طرح یہ مکہ ہے، تو پھر
1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا، تو اس صورت میں انسانی حقوق 99% لوگوں کو منتقل ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں عوام کو جو ہے وہ آزادی ملے گی، حقیقی معنوں میں عوام کو انسانی حقوق ملیں گے اور وہ عزت کی زندگی جی سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو انسانی حقوق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کر چھینی جاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔